अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 91 न्यूज़ के साथ मैं आपका मेज़बान चौधरी मुबशर हुसैन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील दीपालपुर का नवाही इलाका कंदुवाल में। यहाँ एक मदरसे में बच्चों का एक छोटा सा प्रोग्राम किया गया। किस हवाले से प्रोग्राम किया गया, मेरे साथ मदरसे के जो सार हैं मियाँ जंगीर अहमद साहब, वो मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि ये किस मकसद के लिए ये बच्चों का प्रोग्राम किया गया, किस हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सर, ये जो बच्चों का प्रोग्राम आपने किया है, तो ये किस हवाले से किया गया? जी ये प्रोग्राम जो है ये बच्चों का सालाना इम्तिहान है जी और उसके बाद एक तालिब इल्म है, उसने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक मुकम्मल हिफ़्ज़ किया है। तो उस सिलसिला में तमाम उलमाए किराम को बुलाया गया है और बच्चों के वालिदैन को बुलाया गया है, जिसमें बच्चों की हौसला अफजाई होगी और मज़ीद इनमें अपने बच्चों को कुरान पाक पढ़ाने की इनको तरगीब दी जाएगी, इनको शौक़ पैदा होगा, वलवला पैदा होगा। और इंशाल्लाह ये जो जगह है ये अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी को हम वक़फ़ कर रहे हैं। यहाँ पे मदरसतुल मदीना जामिया हनीफिया सैयदुल उलूम के नाम से इंशाल्लाह ताला ये जामिया अपने तमीरी मराहिल में शुरू है। तो जैसे ही कंप्लीट होगा इंशाल्लाह यहाँ पे फिर क्लासें शुरू हो जाएंगी। जी बिल्कुल, मेरे साथ एक और आलिम दीन साहब मौजूद हैं। उनसे हम एक बड़ा अहम सवाल करेंगे कि हम अपने बच्चों को तालीम देने के लिए बड़े महंगे महंगे स्कूलों में दाखिल करवाते हैं। जो हमारा जो मेन मकसद है, जो ज़रूरी तालीमात है कुरान पाक की, उससे हम बच्चों को महरूम कर रहे हैं। ये क्या वजह है? आप इसको क्या आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं इस हवाले से कि ये हमारे जो ज़रूरी नमाज जो ज़रूरी है वो उससे भी बच्चे जो महरूम हैं, जो हमारी जो कुरान की तालीम है उनसे भी बच्चे महरूम हैं। इससे बारे में आप क्या पैगाम देना चाहते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हदीस पाक आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, यानी कि कुरान पाक पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले सबसे बेहतरीन है। हम दुनिया के लिहाज से किसी को कहते हैं कि नंबरदार है, चौधरी, वो बड़ा बेहतरीन है, बड़ा सरमायादार है, लेकिन जो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ना, वो ये है कि जो कुरान पाक पढ़ने वाला है और पढ़ाने वाला है वो सबसे अफजल वाला है। तो ये जो दुनियावी तालीम है ठीक है, रोज़मर्रा के मसाइल ज़रूरियात ज़िंदगी ठीक है, लेकिन जो इसका फ़ायदा है वो दुनिया में ही है। लेकिन कुरान पाक जब बच्चा पढ़ेगा और आगे पढ़ाएगा, फिर आगे बच्चे पढ़ेंगे, आगे पढ़ाएंगे और आगे चलता जाएगा सिलसिला ये आखिर क़यामत तक। तो कुरान पाक पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले इंशाअल्लाह ता क़यामत भी और दुनिया पे भी और कब्र के अंदर भी और कल क़यामत वाले दिन भी सुरखरू होंगे। तो ये बच्चे भी सुरखरू होंगे और इनके वालिदैन जो हैं वो भी सुरखरू होंगे, क्योंकि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद गिरामी है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, कि कुरान पाक को पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले वो सब ते अफजल ते आला हैं। लेकिन कल क़यामत का दिन जब होगा, जिस वक़्त वो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलाम लजपाल करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती और बच्चों के वालिदैन जब बुलाए जाएंगे तो उनको सोने के ताज पहनाए जाएंगे। तो वो जो लोग दाएं बाएं आगे पीछे होंगे वो पूछेंगे ये कौन से फ़रिश्तों की जमात है? तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाएंगे ये फ़रिश्ते नहीं है, ये उन बच्चों के वालिदैन हैं जिन्होंने इनको कुरान पाक हिफ़्ज़ करवाया है। तो ये है कुरान पाक का, यानी कि पढ़ेंगे आगे पढ़ाएंगे तो ये सवाब ता क़यामत तक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका फ़ायदा जो है दुनिया में भी है। देखो ना कि लोग कहते हैं कि बच्चा दीनदार बन जाएगा तो खाएगा किधर से? तो देखें हम ये उलमाए किराम बैठे हैं, कोई इनमें से पूछ लें को कभी भूखा सोया है? अल्हम्दुलिल्लाह खा कर सोते हैं। तो ये बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह तीन टाइम मदरसे में खाना भी खा रहे हैं और रहन सहन का मामला भी है। हर लिहाज से ये स्कूल के बच्चे और इन बच्चों में फ़र्क आप अभी देख लें कि इनकी शक्ल सूरत देख लें और दूसरे बच्चों की देख लें। तो ये तो वालिदैन पे डिपेंड करता है ना, जिस तरफ वो बच्चों को लगाएं, जिस तरफ बच्चों को ले जाएं वो वालिदैन ले जाएंगे। माशाल्लाह ये वालिदैन भी इनके खुशकिस्मत हैं और ये भी कुछ खुशकिस्मत हैं। और जो कारी साहब हैं माशाल्लाह इनके अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाए, इन्होंने जो बड़ी माशाल्लाह खूब मेहनत की है। तो ये मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह ये भी है और इससे आगे आबादी भटिया में वो बच्चे जो इधर तालीम हासिल कर रहे हैं इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी सारी रहेगा। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको इस कुरान पाक से इतनी मोहब्बत, इतना इश्क और इतना प्यार हो कि हम इधर भी रहकर कुरान पाक की तिलावत करें। जब तिलावत करेंगे तो फिर क़यामत वाले दिन हम सब सुरखरू होंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता बिल्कुल। आज से तकरीबन 10 साल पहले स्कूलों और कॉलेजों में ये रूटीन होती थी, बज़्म अदब
ادب ہوتا تھا جس میں نعت خوانی ہوتی تھی, تلاوت قرآن پاک بھی ہوتے تھے اور اسلام یاد بھی ہوتی تھی, عربی کا سبق بھی پڑھایا جاتا تھا. اب یہ ہمارے حکمرانوں نے یہ چیزیں بالکل ختم کر دی اسکولوں اور کالجوں سے. اس کے بارے میں آپ کیا پیغام عوام کو دینا چاہتے ہیں؟ اس کے بارے میں پیغام یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں. جی, یہود و نصارہ جو حکم لگاتے ہیں, جو آرڈر کرتے ہیں, اسلامیات ہے, جہاد کے جو آیات ہیں, صورتیں ہیں, وہ نکال دی انہوں نے. کوئی بھی سبجیکٹ ہے, کوئی بھی سبق ہے اسلامیات کے بارے میں, وہ سبھی انہوں نے نکال دیے ہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ جب بچہ دین پڑھے گا, اسلام پڑھے گا, اس کو سمجھ آئے گی کہ ہمارے آبا و اجداد کیا کرتے تھے. لیکن یہ جو نہ ہوگا اور نہ پڑھیں گے تو ان کو پتہ کیسے چلے گا؟ یہ ان کی سازشیں ہیں یہود و نصارہ کی. یہ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں امریکہ, یہ کوئی بھی ہے, کوئی سارے لانتی ہیں. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے ادب گستاخ ہیں وہ لانتی ہیں, وہ واصل جہنم ہے. بالکل اس میں کوئی ذرا برابر بھی نہیں معاملہ. کیوں؟ نرمی تو اس میں ہو نا, جو ہمارے ساتھ کو معاملہ کرے تو ہم اس کے ساتھ نرمی کریں نہ. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے بارے اور ادب احترام کے بارے, ختم نبوت کے حوالے اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ کمینہ ہے, واصل جہنم ہے, وہ جہنمی کتا ہے. تو اس واسطے یہ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں نا, یہ سب اسلام کو نیچا کرنے کے لیے, اسلام کو مٹانے کے لیے کر رہے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہو سکے گا. کیوں؟ اسلام, بابا جی امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ فرمایا کرتے ہیں اسلام اپنی پاور رکھتا ہے. سمجھا رہی؟ یہ جیسے بھی کر لیں, لیکن اسلام تو اسلام ہے نا, اس نے اپنی پاور دکھانی ہے. وہ انشاءاللہ ایک دن ایسا ہوگا کہ دین تخت پہ ہوگا. جب دین تخت پہ ہوگا تو پھر یہ جو سارے یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں نا, یہ انشاءاللہ ان کو واصل جہنم ہم کریں گے. تو اسی واسطے برائے مہربانی ان سے ہمیں جو ہے نا دور رہنا چاہیے. جتنا قریب ہوں گے وہ اتنا ہمیں نقصان پہنچائیں گے. دیکھو نا, سانپ ہے, یہ ہمارا دشمن ہے. تو جب اس کے قریب جائیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ ہمیں ڈسے گا, ڈنگ لگائے گا تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ ظاہر ہے پھر یہ صورتحال ہے. تو یہ جو ہمارے دشمن ہے, ان الشیطان للانسان عدو مبین, شیطان کھلا دشمن ہے. تو یہ جو ہے نا, یہ سب یہ اس کے چیلے ہیں. تو یہ اس شیطان سے بھی زیادہ ہمارے جو ہے نا یہ خطرناک ہیں. اس واسطے ان سے دور رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی بالکل, ہمارے ساتھ ایک اور عالم دین صاحب موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ یہ اگر جو ایک حدیث کے مطابق بیٹا جو اپنے باپ کا جنازہ پڑھانا کے لیے بہت ایک اہم کردار ادا کرنا بچے کو کرنا چاہیے کہ اپنے باپ کا جنازہ پڑھائے, اور اسی وسیلے سے جو ہے اللہ پاک اس میت کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے. تو ہمارے ساتھ عالم دین صاحب موجود ہیں, قاری صاحب, ان سے جانتے ہیں کہ یہ اس بارے میں کیا ان کا خیال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر الناس من ینفع الناس. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین. الحمدللہ آج ہم جامعہ سعید العلوم حنیفیہ سعید العلوم میں جناب قبلہ قاری میاں جہانگیر احمد کے دعوت پر ہم آئے ہیں. ان کے ادارے میں ہم بیٹھے ہیں اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گفتگو ہو رہی ہے. تو ماشاءاللہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ان کو مبارک دیتے ہیں کہ انہوں نے دین کا ایک جذبہ پہلے ان کے دل میں پیدا ہوا, آگے یہ علم کی ایک شمع روشن کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. جو آپ نے سوال کیا ہے, حدیث پاک میں آتا ہے, اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس. لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. تو ظاہر ہے جب ایک بچہ قرآن پاک کا حافظ بن جاتا ہے تو وہ خود بھی فائدے میں ہے, دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے گا, اور سب سے جو بڑا فائدہ ہوگا وہ اس کے والدین کو فائدہ ہوگا. کیونکہ کل جب اس کا جنازہ اس کے والدین کا پڑا ہوگا تو ظاہر قبر کا ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جس میں انسان کو بڑی انس اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے. تو جب بیٹا قرآن پڑھے گا تو ظاہر قبر پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا, اور جب جنازہ پڑھے گا بیٹا
تو انشاءاللہ جب اپنے والد کے لیے دعا کرے گا تو ظاہر ہے دنیا میں بھی والد کو فائدہ ہوگا، اور آخرت میں جو فائدہ ہوگا اس کے سر پر اس کے والدین کو ایک تاج پہنایا جائے گا، اور جس تاج کو دیکھ کر لوگ رقص کریں گے کہ یہ حافظ قرآن کے والدین جا رہے ہیں۔ تو ماشاءاللہ وہ خوش نصیب والدین ہیں جو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلاتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں، اور قرآن پاک کی یہ برکت ہے کہ لوگوں میں جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی مشکلات ہیں، جتنے لوگوں کے نظریات خراب ہیں، عقیدے خراب ہیں، تو ایک قرآن ہی ہے جو انسان کو رہنمائی دیتا ہے، اور صاحب قرآن بھی رہنمائی دیتے ہیں۔ جی بالکل، یہ تھے ہمارے ساتھ عالم دین صاحب موجود تھے جنہوں نے بہت اچھی گفتگو کی، اور آپ سب جو بھائی مسلمان بھائی ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جی میرے ساتھ مولانا محمد احمد صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں، یہ فرید کوٹ سے۔ ہم ان سے ایک اہم سوال کریں گے، کیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ بڑے بڑے جو افسر لوگ ہیں جو بالکل مسجد کا نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، جنہوں نے قرآن کی تعلیم بھی نہیں حاصل کی، آج وہ آفیسر بنے ہوئے ہیں، لیکن وہ بہت کرپٹ انسان ہیں اور بہت بلیک میلنگ کر رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ان کے اندر جو قرآن پاک کی تعلیم نہیں ہے، اس کی وجہ میرے خیال میں یہی ہو سکتی ہے؟ جی الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ المکرمین عندہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل جلالہ و عما نوالہ نے قرآن مجید میں یہ فیصلہ سنا دیا، هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ مطلب کہ نہیں ہو سکتے۔ جو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم رکھتا ہے، قرآن کا علم رکھتا ہے، حدیث پاک کا علم رکھتا ہے، وہ یقیناً شرع محمدی کے خلاف نہیں کر سکتا، اور وہ ہر وقت کفر اور اہل کفر کی مخالفت کرتا ہے، اور اس کے ذہن میں ہر وقت یہی بات ہوتی ہے کہ میں کوئی بھی بات کروں، کوئی بھی کام کروں، اس میں اہل اسلام کا نفع ہو۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں بار بار یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، ایمان والو شیطان کے قدموں کی جو ہے وہ پیروی نہ کرو، یعنی شیطان کے قدموں پہ نہ چلو۔ اب جو شرع محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم رکھتا ہوگا وہ ہر اعتبار سے اہل اسلام کو نفع دے گا، اور وہ جب کلام کرے گا تو اس کی کلام میں اللہ کے قرآن کی بات ہوگی یا مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کی بات ہوگی۔ تو اب جو اسلام والا ہے، یعنی جو قرآن حدیث کا علم رکھتا ہے، وہ تو یقیناً ایسے ہی کام کرے گا جس سے اللہ رسول راضی ہوتے ہیں، اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ ڈگریاں لینے کی کوشش کرتے ہیں، کلاسیں آگے وہ لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، یا جتنا بھی وہ دنیاوی معاملات میں اپنا وہ تعلیمی معاملہ آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، یقیناً اس کام میں اور ان ڈگریوں کے حاصل کرنے میں ان کو کوئی دینی فوائد حاصل نہیں ہوتے۔ جب دینی فوائد حاصل نہیں ہوتے تو ظاہر ہے انہوں نے لوگوں پہ ظلم بھی کرنے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس تعلیم ہی وہ ہے، ان کے پاس تہذیب وہ ہے، وہ اس قانون کے وہ چلانے والے ہیں، تو ظاہر ہے انہوں نے ظلم کرنا ہے لوگوں پہ، ان کی زبان سے اسلام کی بات نہیں نکل سکتی، اور یقیناً وہ اسلام کے خلاف ہی بولیں گے، کیونکہ جب عالم دین نے حق کی بات کرنی ہے تو وہ تو کہیں گے کہ یار آپ سختی کر رہے ہیں، آپ سخت ہیں، آپ یہ ہیں وہ ہیں، جبکہ جو اسلامی تعلیمات رکھنے والا ہے، جب اس کے سامنے کسی بھی طرح کی اسلام کے حوالے سے بات کی جائے گی، یقیناً وہ اس کی تائید کرے گا، اس کی مخالفت نہیں کرے گا۔ تو میں اپنے اہل اسلام کو، ہم عقیدہ اور ہم مذہب لوگوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بھئی ہر اعتبار سے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کریں، یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ ان کی تعلیم سے گریز کرنے، یعنی کہ ان کی تعلیمات جو ہیں ان سے گریز کریں، ان کی تہذیب سے گریز کریں، اپنے بچوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 3 باتیں سکھانے کی کوشش کریں۔ حضور فرماتے ہیں ادبوا اولادکم من خصال ثلاث، حضور فرماتے ہیں اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ، حب نبیکم وحب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک، اپنی اولاد کو اپنے
ادبو اولاد کو، اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ، یعنی کیا؟ محبت مصطفیٰ سکھاؤ۔ نمبر 2، اپنی اولاد کو اولاد محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا درس دو۔ اور تیسری بات جو حدیث پاک میں ہے، اسی کے ساتھ ہی وہ حضور فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دو، کیونکہ جو قرآن کی تعلیم لینے والا ہے، قرآن پڑھنے والا ہے، حضور فرماتے ہیں اس دن، جس دن سوائے عرش معلیٰ کے کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے والے اور ان کے والدین کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ انگریزی اور یہودی تعلیم و تہذیب اور قانون سے محفوظ رکھتے ہوئے محبت مصطفیٰ اور اتباع مصطفیٰ کی دولت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد۔ جی بالکل، آپ نے یہ آپ سے قرآن بھی ہیں اور عالم دین بھی ہیں، ان کی گفتگو سنی اور اس پہ عمل کریں، اور ہمارے پیج کو لائک کریں، 91hd news.tv دیکھتے رہیے گا اور آگے شیئر بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔